सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मारिया जदून और आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल और मेरे साथ मौजूद है वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक साहब। सर बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। नाजरीन, आज हम बात करने जा रहे हैं, इमरान खान साहब ने कहा है कि पाकिस्तान की खातिर जो उनके ऊपर कातिलाना हमले किए गए और जो उनके साथ सलूक किया गया उस पर वो आम मुआफ़ी का ऐलान करते हैं। इस पर बात करेंगे और प्लस इमरान खान साहब ये भी कह रहे हैं कि उनके साथ डील करने की बातें की जा रही हैं, कुछ इस तरह की बातें हो रही हैं मुज़ाकरात के थ्रू हुकूमत की तरफ से एज़ पर इमरान खान साहब। और ये कहा जा रहा है इमरान खान साहब को कि आपको हम सियासी स्पेस भी देंगे और आपको हम डयाला से निकाल कर बनीगाला को सब जेल करार देकर वहां पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। इस पर बात करेंगे। ऑफर दी किसने इमरान खान साहब को, क्योंकि इस किस्म की कोई बात बाहर से तो हुई नहीं है। इमरान खान साहब के पास ये सारी इंफॉर्मेशन कहां से आ रही है, इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ आज की अहम DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी बात करेंगे। सर मैं स्टार्ट DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही करूंगी। आज काफी सख्त स्टांस नजर आ रहा था ISPR की तरफ से और जैसे उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के ऊपर एक सख्त एक लाइन उन्होंने ड्रॉ की। उन्होंने कहा दहशत गर्दों को पालना है या पाकिस्तान अच्छे ताल्लुकात रखने हैं, एक चीज डिसाइड कर लें। जो सख्त स्टांस आज नजर आ रहा था DGISPR की तरफ से, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान ने तकरीबन 2 पूरी जंगें लड़ी, जो ज़रब अज़्ब और हमारी दूसरी जो कैंपेन थी वो तकरीबन पूरी एक जंग की शक्ल इख्तियार कर गई और अरबों रुपए और अरबों डॉलर हमने लगाए सिर्फ दहशत गर्दों को ख़त्म करने के लिए, उनका कला कमा करने के लिए और उनको अपने मुल्क से बाहर निकालने के लिए। प्रॉब्लम जो है मुझे लगता है वो पॉलिसी की है। अच्छा, यानी पहले हमने APS के बाद हमें होश आया जब हमारे बच्चों को गोलियां मार के शहीद किया गया, उनकी उस्तानी जो थी उन्हें फास्फोरस डाल के आग लगा दी गई, तो फिर हमें एकदम होश आया कि ये दहशतगर्द जो हैं, ये जो पुराना एक रोमांस चल रहा था, खान साहब तो 1990 से ये रोमांस करते आ रहे हैं कि नहीं ये लोग अब ये पश्तून ट्रेडिशन नहीं है, ये हमारे भाई नहीं है जो आके हमारे बच्चों को गोलियां मार रहे हैं, जो हमारी बहनों पे फास्फोरस डाल के उन्हें आग लगा रहे हैं, ये पश्तून नहीं है, ऐसा ही है, ये दहशत गर्द हैं। तो ये तफरीक हमने पहली मर्तबा की और हमने ये फैसला किया कि चाहे वो पंजाब के रहने वाले लोग हों, मसलन ये TTP जो है ये तो पंजाब से इसके बेशुमार लोग चले थे, चाहे पंजाब के रहने वाले हों, चाहे सिंध के रहने वाले हों, चाहे बलोच हों, चाहे पख्तूनख्वा के रहने वाले लोग हों, जो दहशतगर्दी या इंतहा पसंदी को पाकिस्तान में परवान चढ़ाएगा उसे ख़त्म कर दिया जाएगा। ये फैसला किया और ये फैसला तमाम सियासी जमातों ने मिलकर किया। आपको याद होगा मियाँ नवाज शरीफ साहब चल के गए इमरान खान साहब के पास, उनके घर गए, उनकी सड़क भी बनवाई, अगरचे इमरान खान साहब नहीं मानते अब लेकिन वो घर से जब हुए तो उन्होंने जाने लगे तो कहा कि हमारी ये सड़क टूटी हुई है, तो उन्होंने उसी वक्त कहा, हुक्म दिया कि ये सड़क बना दी जाए जो जाती उमरा को उनके घर की तरफ जाती। लेकिन चलें ये तो छोटी बातें, ऐसे मेरे मुंह से फजूल सी बात निकल गई, अच्छा हुआ सड़क बन गई। लेकिन बहरहाल ये फैसला हो गया कि इनका कलाकुमा किया जाए। अब जब कलाकुमा हो गया और अरबों डॉलर हमारे लग गए और हमारे जवान शहीद हुए उस पूरे मिशन में, उसके बाद जब PTI की हुकूमत आई तो फैसला ये किया गया कि नहीं, वही पुराना रोमांस कि ये तो हमारे भाई हैं और ये तो हमारी उसका सकाफत का हिस्सा है और हम तो इन्हें लाके दोबारा से आबाद करेंगे। और मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, मुझे याद है मुस्तफ़ा खोखर मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं, वो भी थे सेनेटर, मैं भी सेनेट में मौजूद था और हमारे जो बलोच और पठान जो सेनेटर भाई थे या पख्तूनिस्तान से खैबर पख्तूनख्वा से जिनका ताल्लुक था, वो आके बाकायदा फरियाद करते थे कि ड्रोव्स के अंदर लाके लोगों को आबाद किया जा रहा है, तो आप लोग आवाज उठाएं। और कुछ आवाज हमने उठाई लेकिन कोई सुनी नहीं गई। वही पुराना 1990 का रोमांस जो पहले 2 आर्टिकल खान साहब ने लिखे थे, वही रोमांस चलता रहा कि ये तो हमारी सोशल फैब्रिक का हिस्सा हैं, ये तो हमारे भाई हैं, इनके को तो हम आबाद करेंगे। अरे भाई आप कमाल करते हैं, आप क्या आबाद करेंगे? आप सोचें, वो आपके बच्चों को चुन चुन के, आपके बच्चों को
گولیاں مار رہے ہیں, True. آپ کی بہنوں کو ماؤں کو آگ لگا رہے ہیں, آپ کہی جا رہے ہیں ہماری سوشل فیبرک کا حصہ ہے. یہ کون سی ہماری سوشل فیبرک ہے جس میں ہمارے آبا و اجداد جو ہیں, یا ہماری اسلامی تحریک جو ہے, یا ہماری مشرقیت, یا ہمارا جو ریجن ہے, اس کے اندر کب یہ ہوا ہے کہ ہم نے عورتوں پہ فاسفورس گرا کے انہیں آگ لگائی ہے, ان کو آباد کیا, اب اس کا نتیجہ ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے. وہ جو ہم نے آباد کیا, وہ سلیپر سیل جو ختم کیے تھے, وہ نئے سرے سے دوبارہ آباد ہو گئے, نئے کنیکشنز بن گئے. اسی طرح بھتے کا وہ معاملہ شروع ہو گیا خیبر پختونخوا میں. اسی طرح لوگوں نے بھتے جو بیچارے فورسز کے لوگ تھے ان کو ایکسپلائٹ کرنا شروع کر دیا گیا. اسی طرح ٹھیکے آپس میں بنٹنے شروع ہو گئے کہ اچھا چلیں 4 ٹھیکے تو سرکار کے, 1 ہمارا. تو یہ کوئی طریقہ کار نہیں تھا. اب ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. اور آج جو ایک لائن ڈرا کی گئی ہے, یہ ہر ملک یہ لائن ڈرا کرتا ہے, یعنی دہشت گردی. اور میں یہ نہیں سمجھتا صرف پاکستان کے حوالے سے, افغانستان کے بھی تو بچے ہمارے بچے ہیں, تو افغانستان کی بچیاں بھی تو ہماری بچیاں ہیں, اور افغانستان کی مائیں بھی تو ہماری مائیں ہیں. تو وہاں پہ بھی اگر دہشت گردی ہو اور وہاں پہ بھی اگر دہشت گرد رہتے ہوں, تو جیسے وہ پاکستان کے لیے اچھے بھلے نہیں ہیں, بالکل اسی طرح وہ افغانستان کے لیے اچھے بھلے نہیں. جو ہم اپنے لیے چاہتے ہیں وہی ہم افغانستان کے لیے چاہتے ہیں. اس وجہ سے یہ جو پیغام ہے وہ آدھا پیغام تو وہی ہے جو آپ نے سن لیا. وہ آدھا پیغام تو یہ ہے کہ دیکھیں دہشت گردی آپ نے ہمارے ساتھ بھائی چارہ جو ہے آپ کا اس کو قائم رکھنا ہے, تو دہشت گردی کو فروغ نہیں دے سکتے. مگر دوسرا جو آدھا پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں آپ سب سے محبت ہے, آپ کے بچے ہمارے بچے ہیں, اور یہ دہشت گردی جس کے خلاف ہم بات کر رہے ہیں, اس دہشت گردی کا شکار آپ کے بچے بھی ہو سکتے ہیں. اس وجہ سے جو پرنسپلڈ پوزیشن ہم لینے کی کوشش کر رہے ہیں وہ صرف ہم پہ لاگو نہیں ہے, آپ پہ بھی لاگو ہے. ٹرو. اچھا, آج ایک اور بڑا کلیئر کٹ میسج تھا, وہ کس کے لیے ہو سکتا ہے میسج جو آج ڈی جے ایسپیئر نے دیا کہ 9 مئی کے واقعے کا جو ماسٹر مائنڈ تھا, جب تک اس کو سزا نہیں ہوگی انصاف مکمل نہیں ہوگا. دیکھیے یہ بالکل وہی جو آپ نے ابتدائیے میں اپنی بات کی, اس کا جواب بس یہی ہے. اسی کو لائن کو آپ ایک دفعہ ریپیٹ کر دیں جو آپ بات کر رہی تھی نا, کہ ڈیل ہو گئی اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں نے کہا بنی گالا, مجھے کہہ رہے ہیں جانے دیں گے اس کو سب جیل. کیا سب جیل کرا, کون یہ باتیں کر رہا ہے, کون کر رہے ہیں؟ دیکھیں ہم لوگ سیاسی ایکٹر ہیں, ہمیں اپنے کسی ہمارے جو لوگ ہیں ان سے روز گفتگو ہوتی ہے, ہم پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھے ہوتے ہیں, کابینہ میں بیٹھتے ہیں, وہ تمام محترم دوست جو اس وقت نیگوشیشن کر رہے ہیں وہ سارے ہمارے دوست ہیں, بھائی ہیں. پی ٹی آئی کے لوگ بھی جو سامنے بیٹھے ہیں وہ بھی ہمارے دوست ہیں, ہمارے سیاسی حریف ہیں مگر دوست ہیں. کوئی ایسی بات سننے میں نہیں آئی. تو یہ خان صاحب خود ہی سے ایک دن اٹھتے ہیں اور خود ہی سے کوئی کہانی جوڑ دیتے ہیں اور خود ہی سے یہ بات کر دیتے ہیں. اب اگر میں بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہو رہی, اور میں آپ کو سیاسی زاویے سے یہ بات کر رہا ہوں, اور آئی ایس پی آر اسٹیبلشمنٹ کے زاویے سے یا فوج کے زاویے سے یہی بات کر رہی ہے, تو پھر یہ اختراع ہے خان صاحب کی, کو پھوک خان صاحب کو. اب وہ معاف بھی کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں میرے ساتھ جو سلوک ہوا, میرے پر جو قاتلانہ حملہ ہوا, اس پہ میں معافی دیتا ہوں. دیکھیے خان صاحب کا کوئی پتہ نہیں, میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, مجھے اب ایسا لگتا ہے کہ خان صاحب کا کوئی پتہ نہیں کہ 9 مئی پہ بھی لوگوں کو معاف کرنا شروع کر دیں کہ 9 مئی بھی میرے پر حملہ تھا, اور وہ جو کور کمانڈر کا گھر تھا اس کے تمام لوگوں کو میں معاف کہتے ہیں آلریڈی. میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں, میرا آپ سے بالکل کوئی اختلاف نہیں ہے, یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ذرا خان صاحب کے متعلق سوچئے کہ وہ پتہ نہیں کس کو کس بات پہ معاف کر رہے ہیں. لوگوں کو شہیدوں کے مجسمے سر کاٹ کے پٹکنے کا اوپر عام معافی کا اعلان کر رہے ہیں, یا جو ہمارے قلعے تھے جن کے اندر قبضہ کر کے وہاں سے اسلحہ لینے کی کوشش کی گئی اس کے لیے عام معافی کا اعلان کر رہے ہیں, کور کمانڈر کا گھر جلانے پہ عام معافی کا اعلان کر رہے ہیں, وردیوں کو جو لوگ ہمارے لیے چھاتیوں پہ گولیاں کھاتے ہیں ان کو ڈنڈوں پہ ٹانگنے کے لیے عام معافی کا اعلان کر رہے ہیں, سرگودا بیس کے باہر جہاز جلانے پہ عام معافی کا اعلان کر رہے ہیں, یہ ابھی جو رینجرز کو شہید کیا اس کے لیے عام معافی کا اعلان کر رہے ہیں, جو پولیس والوں کو گولیاں مار کے شہید کیا یہ ابھی چند دن پہلے, اس کے لیے عام معافی کا. اس پر بھی ویسے خاموش ہو گئی ہے پاکستان تحریک انصاف, بات نہیں کر رہی ان لاشوں پر جو پہلے پلے کیا جا رہا تھا. کرتے رہیے, آپ سن نہیں رہی, وہ کہتے ہیں ہم عام معافی کا اعلان کرتے ہیں, آپ سن نہیں رہی, بات تو وہ کر رہے ہیں, اپنے قاتلانہ حملے کے حوالے سے بات کر رہے تھے. عجیب سی باتیں کر رہے ہیں. میرے خیال میں تھوڑی سی ذمہ داری. اچھا ویسے ایک طرف دیکھیے, اگر بات کو ٹھنڈا کرنا ہے اور حقیقت میں مذاکرات کرنے ہیں تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر متانت, رواداری
اور رسپانسبلٹی تینوں کا کو ایگزبٹ کرنا ہوگا اور ذمہ داری لینی ہوگی. جو چیزیں کچھ غلط ہو گئی ہیں اگر اس کی ایک دفعہ انسان ذمہ داری لے کر کہے کہ ہاں یہ غلط ہو گیا اور ہماری پارٹی کے کچھ ارکان اس میں ملوث ہیں یا کچھ لوگ ملوث ہیں یا جو بھی ملوث ہیں, ہم معافی مانگتے ہیں, ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں. ہو جاتی سیاست میں غلطی ہو گئی, کرائم ہو گیا, لیکن پھر بھی ہم چاہتے ہیں کہ فیئر ٹرائل ضرور چلے, فیئر چلے, جو ہم بھی کہتے ہیں کہ فیئر چلے, فیئر ٹرائل چلے, مگر ساتھ کے ساتھ جو غلط ہو گیا اس کے لیے ہمیں افسوس ہے. چلیں معافی کا لفظ نہ استعمال کریں, یہ کہیں کہ ہمیں افسوس ہے اور ہم ریگریٹ کرتے ہیں اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں عام معافی کا اعلان کرتا ہوں. کمال ہو گئی ہے, یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے, وہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے, اب اس کے درمیان کیا بات ہوگی. جواب چلا. اچھا, ویسے ایک طرف حکومت مذاکرات کی بات بھی کر رہی ہے اور اس پر اب پاکستان تحریک انصاف مان بھی چکی ہے, جو حکومت چاہتی بھی تھی کہ مذاکرات ایگزیکٹلی مذاکرات شروع بھی ہو گئے, لیکن ایک طرف پہ سزائیں بھی دی جا رہی ہیں 9 مئی کے واقعے پر. تو اس پر جو پاکستان تحریک انصاف اس وقت بات کر رہی ہے کہ ایک طرف ہمارے مذاکرات کی بات کی جاتی ہے اور وہاں پر سزائیں بھی دی جا رہی ہیں, تو یہ دوہرا معیار نہیں ہے؟ نہیں, یہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک سٹانس ہے جو وہ بات کر رہے ہیں. دیکھیے, میں نے جن جرائم کا ذکر کیا, آپ کو یاد ہوگا وہ کیپٹل ہل پہ کچھ لوگوں نے دھاوا بولا تھا, یہ الیکشن جب صدر ٹرمپ ہارے تھے پہلی ٹرم کے بعد, تو کچھ لوگوں نے دھاوا بول دیا. وہاں پہ جن لوگوں نے دھاوا بولا ان میں سے وہ صاحب جو وہاں موجود نہیں تھے اور جو ماسٹر مائنڈ تھے, جو نہیں تھے موجود وہاں, ان کو بھی 25 سال سزا ہوئی. جو لوگ وہاں موجود تھے ان کو 27 سال سزائیں ہوئی. پریزیڈنٹ دوبارہ الیکٹ ہو گئے ٹرمپ, لیکن پریزیڈنٹ الیکٹ ہونے کا مطلب کیا یہ ہے کہ جن کو 27 سال قید ہوئی انصاف نہیں ہونا چاہیے, لا اینڈ آرڈر ملک میں نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ہم صدر ٹرمپ جو ہیں وہ اجازت دیں گے کہ آج جب وہ کیپٹل ہل جائیں تو اس پہ دھاوا بول دیا جائے اور آگ لگا دی جائے اور قبضہ کر لیا جائے؟ وہ کبھی بھی اجازت نہیں دیں گے. اس وجہ سے جو انصاف کے تقاضے ہیں وہ تو پورے ہونے ہیں. اگر کسی نے کسی کو شہید کیا ہے, کسی پولیس والے کو گولی ماری ہے یا کسی عمارت کو آگ لگائی ہے اور کہیں کوئی وہاں پر جل کر مرا ہوا ہے, زخمی ہوا ہے, تو اس کا احتساب تو ہوگا نا جی. کس بنیاد پر امریکہ یہ کہتا ہے کہ سزائیں غلط ہوئی ہیں؟ دیکھیں, کیونکہ امریکہ کے اندر جوڈیشل سسٹم مختلف ہے. مجھے نہیں, میں آپ کو پتہ ہے لائر نہیں ہوں اور اس میں مجھے ایسی مہارت بھی حاصل نہیں ہے, لیکن جن جگہوں کے اوپر جوڈیشل نظام بہتر ہیں, انصاف کے نظام بہتر ہیں, وہاں پہ یہ اسپیشل کورٹس کی ضرورت نہیں پڑتی. مگر جن ملکوں کے اندر ججوں کو مار دیا جائے, جن ملکوں کے اندر انویسٹیگیشن مکمل نہ ہو, جن ملکوں کے اندر پروسیکیوشن نہ ہو سکے, جن ملکوں میں آپ کو ڈرا کے, اور آپ میں سے آپ ادھر ادھر نظر دوڑائیں تو آپ کے جاننے والوں میں لوگ ہوں گے جنہیں قتل کر دیا گیا, شہید کر دیا گیا, اور بعد میں ان کی فیملیز کو ڈرایا گیا کہ تم گواہی دینے آؤ گے تو ایسی کی تیسی تمہارے بچہ فلانے اسکول میں, تمہاری بچی فلانے اسکول میں جاتی. لوگ ملک چھوڑ کر چلے گئے خوف میں. تو دیکھیے, ایسے جگہوں پہ جہاں پہ آپ کسی قاتل کو, کسی دہشت گرد کو سزا نہ دے سکیں, وہاں پہ جب یہ اسپیشل کورٹس بنتی ہیں تو ان کا کانٹیکسٹ سمجھانا بین الاقوامی سطح پہ بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن ایک طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہمارا سیاسی لوگوں کا کسی حد تک فیلئر ہے کہ ہم اپنا مقدمہ صحیح طریقے سے سامنے نہیں رکھ سکے. تو جب کوئی باہر سے دیکھتا ہے تو وہ ایک ہی زاویے سے دیکھتا ہے, اور وہ زاویے سے جب دیکھتا ہے تو مثلا ہم بھی یعنی سیاسی انتقام تو ہوتا رہا ہے, نیب ویب کے اندر تو یہ تمام کارنامے سر انجام دیے گئے ہیں, لوگوں کی گاڑیوں میں ہیروئن رکھ کے ان کو سزائیں تو دی گئی ہیں. تو وہ ایک ڈیپ روٹڈ سسپیشن جو ہے, اور جو ہماری جو تاریخ ہے, سیاسی تاریخ ہے, جب اس کے ساتھ آپ یہ اسپیشل کورٹس کو جوڑتے ہیں دہشت گردی ختم کرنے کے لیے, انتہا پسندی ختم کرنے کے لیے, فوج کے اندر بغاوت کو پھیلانے سے روکنے کے لیے, تو باہر کے لوگوں کو یہ تمام باتیں سمجھ نہیں آتی. ہمارے لوگوں کو بھی کچھ کو سمجھ نہیں آتی, مگر کچھ کو سمجھ آتی بھی ہیں. مگر مجھے جو چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ شاید وہ مقدمہ جو, اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک میں استحکام ہو, اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر آئے, تو وہ مقدمہ جو ہمیں پیش کرنا چاہیے وہ ہم پیش نہیں کر پا رہے سیاسی طور پہ. اس میں یہ تو ایک چھوٹا سا عمل ہے نا, اس پہ کئی لوگ شاید متفق ہوں, کئی لوگ اختلاف کر جائیں کہ وہ کہیں کہ نہیں ہونی چاہیے کورٹس, کوئی کہے کہ ہونی چاہیے کورٹس, لیکن انصاف کا مقدمہ ہم نہیں پیش کر پا رہے. غریب آدمی کا مقدمہ
ہم نہیں پیش کر پا رہے، استحصال کے خلاف مقدمہ ہم نہیں پیش کر پا رہے. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ سیاسی لوگ، ہماری طرح کے لوگ جو ہیں ان کا بھی فیلئر ہے کہ وہ ایک کہانی جو ہم نے اپنے لوگوں کو سنانی ہے جس پہ لوگوں کو یقین ہو کہ ہاں یہ صحیح کہہ رہے ہیں نا بھائی، غریب کے لیے بھی تو یہ کریں گے، اور جو دہشت گرد ہیں ان کو کیسے روکیں گے، اور اگر نہیں روکیں گے تو وہ بچے، آپ بتائیے مجھے ان بچوں کے ماں باپ سے پوچھیے جن کے پنجاب میں 6 سال کا بچہ ہے یا 9 سال کا بچہ ہے یا بچی 12 سال کی، صبح پہن کے شلوار قمیض اور اسکارف پہن کے یا دوپٹہ پہن کے یا ٹائی لگا کے اسکول گئے، اور شام کو اسی شام کو ماں باپ نے لاشیں اٹھائیں. تو آپ مجھے بتائیں ذرا، ان سے پوچھیں، اور اس کے بعد کیسے سزائیں دیں؟ کون دے گا گواہی؟ کہاں سے آئے گی گواہی؟ کون سی ایسی ہمارے پاس انسٹرومنٹ ہے جہاں پہ ہم انویسٹیگیشن ان لوگوں کی کر پائیں گے؟ وہ لوگ جو ریاست کو دہشت میں لانا چاہتے ہیں، اس کے سامنے ایک خاندان کیا کھڑا ہوگا؟ تو اس ضرورت کو کیسے ہم نے بہتر کرنا ہے لانگ ٹرم کے اندر، تو اس کا ایک ہی طریقہ کار ہے، وہ ہے کہ ہم اپنے انسٹیٹیوشنز کو مضبوط کریں، ہم اپنی انصاف کا جو طریقہ کار ہے اس کو مضبوط کریں، اور اتنا مضبوط کریں کہ ہمیں کسی یہ اسپیشل کورٹ کی کبھی بھی ضرورت نہ پڑے، اور کسی اسپیشل انسٹیٹیوشن کی کبھی بھی ضرورت نہ پڑے. ہم ایک کے بعد ایک ادارہ بناتے جاتے ہیں، ایک فیل ہوتا ہے ایک اور بنا دیتے ہیں، ایک اور فیل ہوتا ہے اس کے اوپر ایک اور بنا دیتے ہیں، مگر یہ جواب نہیں ہے. یہ وقتی طور پہ ایک مرہم تو اس سے رکھا جا سکتا ہے، پیچ کر کے سسٹم کو چلایا تو جا سکتا ہے، مگر سسٹم بنایا نہیں جا سکتا. تو سسٹم کو چلانے کے لیے کچھ عوامل ہم کرتے ہیں، وہ باہر کے لوگوں کو جب وہ اپنے لینس سے دیکھتے ہیں، جہاں پہ جوڈیشل سسٹم بھی کام کر رہا ہے، جہاں پہ پولیس فورس بھی کام کر رہی ہے، جہاں پہ پروسیکیوشن بھی کام کر رہی ہے، جہاں پہ انویسٹیگیشن بھی کام کر رہی ہے، تو ان کو یہ سمجھ نہیں آتی. تو کچھ ان کو سمجھانے کا ہمیں بھی تولا جاتا ہے، تو بس پھر وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کیسے ہوتا ہے، بوسٹن میں تو ایسے نہیں ہوتا، اور پیرس میں بھی ایسا نہیں ہوتا، اور لنڈن میں بھی ایسا نہیں ہو رہا، تو یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ تو ضرور اس کے اندر کچھ کالا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح کی کوئی چیز پوائنٹ ٹیکن. اچھا، لاسٹلی رچرڈ گرنال کے اوپر اس وقت پاکستان تحریک انصاف بہت جشن بھی منا رہی ہے، اور ان کو لگ رہا ہے کہ شاید ان کا کوئی مسیحا آ چکا ہے اور اب معاملات جو ہیں ان کے لیے بہتر ہو جائیں گے. لیکن اگر ہم حکومت کو دیکھیں، وہ اس کو لائٹ لے رہی ہے، اتنا ان کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے. عجیب سی وہ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں. 2 باتیں کرتے ہیں گرینل کی، آپ تمام سن لیجئے جو گفتگو جو ہو رہی ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں پاکستان کا میزائل پروگرام ختم کرنا ہے، عمران خان کو چھوڑ دو. یہ 4 آرگنائزیشنز پاکستان کے میزائل پروگرام کو مستحکم کر رہی ہیں، پاکستان کے استحکام میں رول پلے کر رہی ہیں. ان کو دہشت گرد قرار دو، ان کو بند کرو، ان کے اوپر سینکشنز لگاؤ، عمران کو رہا کرو. یہ ہمیں نہیں، یہ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ اس بیانیے سے اپنے آپ کو دور کریں، کیونکہ یہ سیپریشن اگر نہیں ہوگی، غلامی ہے جس کے اوپر انہوں نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا. کیا غلامی؟ اب آپ کے سامنے آ گئی. ایک طرف انہوں نے کہا غلامی ایبسلیوٹلی ناٹ، پھر جا کے ڈیوڈ فینٹن کو جا کے وہاں پہ ملینز آف ڈالرز دے کے ہائر کر لیا. ڈیوڈ فینٹن، میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں اور میری خواہش ہے یہ کہ لوگ جا کے اس کا نام ٹائپ کریں تو آپ کو پتہ چلے کہ ڈیوڈ فینٹن ہے کون. ڈیوڈ فینٹن از اے پرسن جو 30 سال سے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف کیمپین کر رہا ہے. ایک طرف کہنا ہے ایبسلیوٹلی ناٹ، پھر ایک ایسے شخص کو جو پاکستان کے ایٹمی پروگرام، اور آپ میزائل کو اس سے بعد میں جوڑیے گا، مگر وہ ایٹمی پروگرام کے خلاف لابی کر رہا ہے، اور اس کو ملینز آف ڈالرز دے کے خان صاحب اپنا لابسٹ مقرر کریں امریکہ میں ایبسلیوٹ کہنے کے بعد. تو پھر آپ خان صاحب کی کون سی بات مانیں؟ تو پھر خان صاحب کی وہی بات آپ کے ذہن میں آتی ہے کہ جاؤ میں نے سب کو معاف کیا، میں نے جی ہاں سب کو معاف کیا. تو یہ اسی طرح کی عام معافی کا اعلان ہے کہ پہلے سائفر نکالا اور کہا کہ ہم کیا غلام ہیں، پھر اس کے بعد ملینز آف ڈالرز لگائے امریکہ میں کہ پاکستان کے خلاف، میرے خلاف نہیں، کسی سیاسی جماعت کے خلاف نہیں، پاکستان کے خلاف لیٹرز لکھوائے، ریزولوشنز پاس کروائیں. اور اب یہ جو بھلا سا نام ہے رچرڈ، جو بھی نام ہے ان کا، وہ روز ایک ہی سانس میں پہلے پاکستان کے میزائل پروگرام کے خلاف بات کرتے ہیں. ارے سانس تو لے لو، اس کو بھی سمجھدار ہونا چاہیے کہ ہفتے بعد عمران خان کی بات کر لے یا ہفتہ پہلے کر لے، وہ ایک ہی وقت میں کرتا ہے کہ عمران کو چھوڑ دو، میزائل پروگرام بند کر دو. اور لابسٹ ہمارا جو ہے وہ ڈیوڈ فینٹن ہے جو اس کے خلاف ہے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے. یہ پی ٹی آئی کے لیے اچھا نہیں ہے،
یہ خان صاحب کے لیے بھی اچھا نہیں ہے، کیونکہ چلیں ہماری آپس کا سیاسی تناؤ کچھ بھی ہو، لیکن ہمارے لوگ جو اسٹیٹمنٹ ایسوسیٹ ہو رہی ہے ان کے ساتھ، دیٹس ناٹ گڈ. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا، ٹائم ختم ہو چکا ہے. ناظرین آپ آزاد ڈیجیٹل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کامنٹ کریں. انشاءاللہ سی یو ان دی پوڈ کاسٹ. ٹیک کیئر، اللہ حافظ.